लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम बहुस्न खूबी चल रही है। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना बिल्कुल करीब है। आप अपने जहनों में ये बात रखें कि इस रमज़ान को भी हमें अपने लिए ख़ास बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करनी है। और इंशाअल्लाह जैसे कि आप जानते हैं रमज़ान में हम आपके रूबरू होते हैं हर रोज़। इंशाअल्लाह वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि इस बार का रमज़ान भी हमारा उसी तरह का हो और इंशाअल्लाह हम लोग आपके रूबरू आएँ, आपके सवालात के जवाबात दें और मसाइल को हल करने की कोशिश करें किताब व सुन्नत की रोशनी में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर हमारी लिंक को और भी भाई बहनों तक शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो करके फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों से गुजारिश है कि हमने i+TV पर ज्वाइन बटन स्टार्ट किया है यूट्यूब पर हमारे, तो आप हमारे सपोर्टर्स बन सकते हैं ज्वाइन बटन दबा करके, और साथ ही साथ आप i+TV को सुपर चैट सुपर स्टिकर्स भी भेज सकते हैं। और दीगर जो स्ट्रीम्स होती हैं हमारी, आप लोग ज़रूर उसमें भी हाज़िरी दें। आइए, जैसे कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलत डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम हमें मुकम्मल वक्त दे रहे हैं और आप देखते भी हैं शेख मोहतरम अपने अंदाज़ में किस तरह से हमें हमारे मसाइल को हल करते हैं जो है किताब व सुन्नत की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने ये सुनहरा मौका मुझे और आपको अता किया। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको गनीमत जानते हुए इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इजाज़त हो तो शेख सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है, इस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले गेस्ट हैं सिस्टर निखत फातिमा। मैं आपको ऐड कराऊँ, आप अपना सवाल करें। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल एक हदीस से है। वैसे तो मौत तो किसी और सिस्टर आपकी आवाज़ कट गई, माजरत। सिस्टर आपको आवाज़ आ रही है? जी शेख, आवाज़ आपकी आ रही है? अब आ रही है आपकी आवाज़। जी शेख। जी मेरा सवाल एक हदीस से है शेख। वैसे तो मौत किसी लम्हे, किसी वक्त, किसी उम्र में आ सकती है, लेकिन हदीस का मफहूम है मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होगी। अगर ये हदीस सही है तो इसकी तफसील हमको समझा दीजिए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बहन का सवाल एक हदीस के बारे में शेख। आमार उम्मती बैना अस्सित्तीन इला सबईन। इस तरह के अल्फाज हैं उस हदीस के कि इस तरह के जी हाँ, कि मेरी उम्मत में लोगों की उम्र 60 और 70 के दरमियान होगी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस उम्र को तजावुज करेंगे। इस हदीस का मतलब ये है कि ये एवरेज उम्र बताई गई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। और अगर आप पूरी दुनिया को देखेंगे, सबका दिरासा करेंगे, एक आप सर्वे करेंगे, तो आपको एवरेज यही मिलेगा कि आम तौर से लोग 60 और 70 के दरमियान जीते हैं। 60 और 70 के दरमियान उम्र होती है। जैसे किसी की वफात पहले हो गई, किसी की बाद में हुई इससे, लेकिन अगर सबका आप एवरेज निकालेंगे तो उमूमन आपको यही मिलेगा कि 60 और 70 के दरमियान उम्र होती है इस उम्मत में लोगों की। तो यही मुराद है यहाँ पर। और ये हदीस दरअसल एक बहुत बड़ा मौजज़ा भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के आने वाले लोग क़यामत तक के बारे में बता दिया कि 60 और 70 के दरमियान उम्र होगी लोगों की। और ये बात हकीकत में सादिक भी आती है। इस ज़माने में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन यही एवरेज उम्र होती है लोगों की।
بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر جاتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. تو اس حدیث کا یہ معنی ہے. جی شیخ، جی شیخ آپ کو معنی سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر، معنی بہت اچھی سمجھ میں آ گیا. مگر دوسرا سوال بھی ہم کو کرنے کی اجازت دیں. جی جی بولیے. جی، دوسرے سوال، سود میں کچھ ایپیسوڈ قبل آپ سود کے متعلق بتائے تھے شیخ کہ شوہر کو بھی سود کی رقم دی جا سکتی ہے. تو اگر شوہر کو بھی سود کی رقم دی جا سکتی ہے تو ایک حدیث اور ہے جس میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. تو اس میں وہ بات تو شامل نہیں ہوگی شیخ؟ معذرت کے ساتھ. جی بالکل بالکل بالکل، بالکل صحیح معذرت سوال ہے، ہے. بجا نہیں سوال ہے، بالکل صحیح سوال ہے. میں بتاتا ہوں اس کا مطلب. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کیا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ سود کا کاروبار کریں؟ کیا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ سود کھائیں؟ اگر آپ اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کیجئے کہ میرا بھائی سودی کاروبار کرے. اب اگر کسی عورت کا اکاؤنٹ ہے بینک میں تو ظاہر ہے بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہونا یہ مجبوری کی حالت میں ہے، حالت اضطرار میں ہے. سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا یہ مجبوری کی صورت میں جائز ہے، اور ہم مجبوری کی صورت میں ہیں ہندوستانی معاشرے میں. تو جب کسی عورت نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا اور وہاں سے اس کو انٹریسٹ کا پیسہ ملا، سود کا پیسہ ملا، اب وہ پیسہ اس عورت کے لیے حرام ہے کیونکہ اس سود کی رقم کو حاصل کرنے والی وہی عورت ہے. لیکن وہ جو پیسہ ہے وہ دوسروں کے لیے حرام نہیں ہے. دیکھیں ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو آپ سمجھیے، پھر آپ کو آپ کا جواب سمجھ میں آئے گا صحیح سے. قاعدہ یہ ہے کہ جو حرام مال ہوتا ہے، حرام مال کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حرام مال وہ ہوتا ہے جو حرام لے نفس ہی ہوتا ہے اور یا حرام لے عین ہی، اور ایک حرام مال وہ ہوتا ہے جو حرام لے کسب ہی ہوتا ہے. دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حرام لے عین ہی کا مطلب یہ ہے کہ حرمت اسی مال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کہ کوئی مردار گوشت ہے، جیسے کہ شراب ہے، جیسے کہ کوئی نجس چیز ہے، اب حرمت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. تو جو مال حرام لعین ہی ہوتا ہے وہ مال سب کے لیے حرام ہوتا ہے. اس کو نہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہ تو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ مال فی نفسہ ہی حرام ہے. اور حرام مال کی دوسری قسم ہوتی ہے حرام لے کسبہی. حرام لے کسبہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مال فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے نے اس مال کو حرام بنا دیا ہے. اس کو آپ مثال سے ایسے سمجھ سکتی ہیں جیسے مان لیجئے ایک 500 روپے کا نوٹ ہے. اب 500 روپے کا جو نوٹ ہے، اگر کوئی آدمی وہی نوٹ کسی کی جیب سے چرا لے تو نوٹ حرام ہو جاتا ہے، جبکہ وہ حرمت اس نوٹ کے اندر، کاغذ کے اس نوٹ کے اندر حرمت نہیں چپکی ہوئی ہے. اگر وہی سیم نوٹ وہ کہیں سے کما کے لایا ہوتا تو اس کے لیے حرام نہیں ہوتا، لیکن وہی سیم نوٹ اس نے چرایا ہے اس لیے حرام ہو گیا. تو گویا کہ جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے نے اس نوٹ کو حرام بنا دیا. اور اس کی دلیل ایک آپ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بریرہ جو کہ ایک لوڈی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جن کو آزاد کیا تھا، تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے کوئی کھانا دیا صدقے میں. تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھانا لے کر کے آئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو لے لیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کھانا تو صدقہ ہے، آپ اسے کیسے کھائیں گے؟ کیونکہ صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. اب دیکھیے کھانا ایک ہی ہے
وہ بریرہ کے پاس آیا تھا صدقے کے راستے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سیم کھانا ہدیہ کے راستے سے، اس کا گویا کہ حکم بدل گیا، اس کا آنے کا طریقہ بدلا، اس کا حکم بدل گیا۔ تو کئی سارے مال ایسے ہوتے ہیں جو فی نفس ہی حرام نہیں ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اسے حرام بنا دیتا ہے۔ اب یہ جو سود کی رقم ہے، سود کی رقم میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ نوٹ ملتا ہے۔ وہی نوٹ اگر ہمیں دوسرے طریقے سے ملتا تو وہ حلال ہوتا، جائز ہوتا، لیکن وہ ہمیں سود کے طریقے سے ملا ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ گویا کہ یہ مال حرام لعینہ ہی نہیں ہے، حرام لکسبہ ہے، اور حرام لکسبہ مال کا حکم یہ ہے کہ وہ کاسب کے لیے حرام ہے، غیر کاسب کے لیے حرام نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس نے اس کو حاصل کیا ہے اس کے لیے حرام ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ اب سود کا پیسہ جو ہمیں بینک سے ملا ہے، ہمیں ملا ہے چونکہ سود کے راستے سے، اس لیے ہمارے لیے وہ حرام ہے، لیکن اگر ہم کسی اور کو دیتے ہیں تو اس کو سود کے راستے سے نہیں مل رہا ہے، اس کو کسی اور راستے سے مل رہا ہے، تو وہی سیم نوٹ اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ سود کی وہ رقم جس کو ملتی ہے اس کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہی وہ رقم کسی اور کو دے دے تو اس کے لیے وہ حلال ہے۔ تو اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو، اس کا شوہر فقیر ہے، اپنے شوہر کو اس نے سود کی رقم کو دے دیا جو اسے بینک سے ملا تھا، تو اس کے شوہر کے لیے وہ حلال ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا جو اشکال ہے اس کو سمجھیے کہ اگر وہ عورت اپنے لیے اسے حرام سمجھ رہی ہے تو دوسرے کے لیے کیوں نہ حرام سمجھے؟ بھائی وہ نوٹ اس کے لیے حرام اس لیے ہے کیونکہ اس نے حرام طریقے سے حاصل کیا ہے۔ اب اگر وہ اپنے شوہر کے لیے سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کے لیے بھی سود کو حاصل کرنا جائز ہے، تب یہاں پر یہ اعتراض آئے گا۔ اپنے شوہر کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ سود کی رقم آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر وہ کہتی کہ آپ کے لیے حلال ہے تو پھر آپ کا یہ اعتراض درست ہوتا۔ اپنے شوہر کو جو رقم دے رہی ہے اور جس راستے سے وہ رقم شوہر کے پاس جا رہی ہے وہ سود نہیں ہے، تو اپنے شوہر کے لیے وہ سود نہیں دے رہی ہے اس کو، بلکہ وہ ایک رقم دے رہی ہے۔ سود تو اس کے لیے ہے، سود اس کے شوہر کے لیے نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے لیے سود کو ناپسند کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بھی سود کو ناپسند کرے۔ یہ جو رقم اس کو دے رہی ہے یہ سود نہیں ہے، سود اس عورت کے لیے ہے نہ کہ اس کے شوہر کے لیے ہے۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ، لیکن وہ اور بھی تو سامان میں اور رشتہ دار کسی کو بھی دینے لینے، اپنی پسند اور اپنے بھائی کی پسند کا خیال کرنا چاہیے نا اس حدیث کی روشنی میں۔ تو اس بات پہ تو جی مطمئن، جیسے کپڑے میں یا کسی بھی رشتہ، کسی بھی پڑوسی یا کسی اور بھی لوگوں کو اگر کوئی گفٹ دیا جائے تو اپنے لیے جیسا پسند کریں ویسا ہی نا۔ باہر خریدنے گئے کوئی سامان اگر ہم ناپسند ہے، سستا یا کسی طرح کا بھی بغیر پسند کیے خرید لیں دوسروں کے لیے، یہ سب چیز تو شامل ہو گئے۔ آپ کے دماغ میں جو پہلے سے جو معلومات ہے پہلے اس کو ہٹا دیجئے، پھر سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، وہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ سود کو اپنے لیے بھی ناپسند کرے، اپنے شوہر کے لیے بھی ناپسند کرے، ٹھیک ہے؟ یہ مسلم ہے کہ سود کو اپنے لیے بھی ناپسند کرے، اپنے شوہر کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اب اس کو سود تو مجبوری میں مل گیا ہے، اب جب وہ اپنے شوہر کو وہ رقم دے رہی ہے تو آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیجئے کہ وہ اپنے شوہر کو سود دے رہی ہے۔ میں نے بتایا، وہ پورا ڈیٹیل میں نے کس لیے بتایا، اس کو ملا تھا سود، اپنے شوہر کو جب وہ دے رہی ہے تو وہ سود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنے شوہر کو سود دے رہی ہے۔ سود بھائی اس نوٹ سے چپکی ہوئی نہیں ہے، سود یہ حرام لکسبہ مال کے قبیل سے ہے۔ تو اگر وہ اپنے شوہر کو کہتی کہ جاؤ فلاں جگہ سے سود لے لو یا سودی کاروبار کر لو، تب یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی اپنے لیے تم سود ناپسند کرتی ہو، شوہر کو سود لینے کے لیے کیوں کہہ رہی ہو؟ لیکن یہاں جو پیسہ دے رہی ہے وہ سود نہیں دے رہی ہے، سود تو اس کو خود ملا تھا، اس کو جو دے رہی ہے وہ ہدیہ ہے، سود نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ بعد میں آپ نے جو چیزیں ذکر کی ان کا تعلق عام حالات سے ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی ناپسند کیجئے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے فرض کر لیجئے مجھے پیزا نہیں پسند ہے، تو کیا میں ارشد بھائی کے لیے بھی پیزا ناپسند کروں؟ ہاں،
یہ غلط چیزوں کے بارے میں ہے، یعنی وہ غلط چیزیں جو آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کیجئے. جائز اور مباح چیز کی بات نہیں ہے. مجھے فلاں کلر نہیں پسند ہے، مثلا مجھے فلاں کلر نہیں پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں نے کسی اور کے لیے وہ کلر پسند کیا تو اس حدیث کی زد میں آ گیا. نہیں، یہ جو اس حدیث کے اندر ہے کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ حرام چیزوں کے لیے ہے، غلط چیزوں کے لیے ہے، اور برائی کے بارے میں ہے، شر کے بارے میں ہے، مباح چیزوں کے بارے میں نہیں ہے. اب مان لیجئے میں اپنے لیے کرتا پائجامہ پسند کرتا ہوں، تو کیا وہی اپنا کرتا پائجامہ اپنی بیوی کو بھی کے لیے بھی پسند کروں؟ بھائی ظاہر ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. تو یہ جائز اور مباح چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ شر اور غلط چیزوں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی برائی اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کیجئے کہ آپ کے سامنے دسترخوان پر گوشت لایا گیا. کس چیز کا گوشت لایا گیا؟ ذب کا. گوہ ایک جانور ہوتا ہے، عربی میں اس کو ذب کہتے ہیں اور اردو زبان میں گوہ بولتے ہیں. ایک جانور ہوتا ہے، اس کی شکل چھپکلی سے ملتی جلتی ہے، بڑا جانور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا، اور وہاں جو دیگر صحابہ کرام تھے انہوں نے کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار فرمایا، ان کو کھانے دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا گوشت ہے جو ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں، آپ کو نہیں پسند تھا، آپ نے نہیں کھایا. تو کیا یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے پسند نہیں کیا تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کیا؟ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حلال چیز کے بارے میں ہے. تو وہ جو حدیث ہے وہ غلط چیزوں کے بارے میں اور حرام چیزوں کے بارے میں، حلال چیزوں کے بارے میں نہیں ہے. بہت شکریہ. سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ، بہت اچھی طریقے سے ہم کو سمجھ میں آ گئی بات، اور معذرت بھی، اور جزاک اللہ خیرہ بھی. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. اور اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. مظفر خان، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ نسیم اینڈ شیخ ارشد، کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ. میرا سوال ایک یہ ہے، شیخ نسیم سے میرا سوال ہے. میں اس دن اپنے اسٹریم دیکھ رہا تھا Q&A میں، تو اس میں کسی نے پوچھا تھا کہ والنٹری پریئرز جو ہیں، جو فرض کے علاوہ جو ہمارے نماز ہیں، جو صلاح ہیں ہمارے، ان کے امپورٹنس کس طرح سے سمجھایا جائے. برابر. تو آپ نے ایک حدیث بتائی تھی، سنن النسائی میں روایت آتی ہے کہ پہلے ایک انسان کا جو ہوگا وہ اس کے فرض نمازوں کا وہ ہوگا حساب، اگر اس میں سے کچھ کم ہے تو ہماری والنٹری پریئرز میں سے ہوگا، نفل اور سنت میں سے. اور آپ نے جو دلیل، مطلب جس طرح سے لاجک دیا تھا نا کہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہم فرض اگر ادا کریں تو آج کل کے زمانے میں ہم لوگ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی نماز ہماری پوری اچھے سے، ہم شدت سے نماز ادا کی ہے نہیں، کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. برابر. تو اس وجہ سے باقی اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم باقی نمازیں بھی اسٹارٹ کر کے رکھیں تاکہ وہ کام آ جائے. لیکن یہ میں کسی کو سمجھا رہا تھا تو اس انسان نے مجھے بولا کہ بھائی اگر آپ یہ بول رہے ہو کہ فرض نماز آج کل کے ٹینشن میں یا کوئی اور سوچ وچار میں اگر آپ نہیں کر پا رہے ہو نماز صحیح سے ادا، تو وہ تو باقی نمازوں کے لیے بھی لاگو ہو جائے گا کہ باقی نماز بھی جب آپ پڑھیں گے تو بھی آپ اسی طرح سے دنیاوی اس میں الجھے رہیں گے، اور تو وہ بھی نہیں ہو پائے گا. پھر تو جو لاجک آف فرض نماز کے کون سی باقی نمازیں؟ جی سنن نوافل. ہاں. سو آپ نے کیا بولا تھا کہ آج کل کا ٹائم ایسا ہے کہ آدمی سمجھ ٹینشن گیا میں سوال، سمجھ گیا. تو آپ بول رہے ہیں دونوں میں کمی رہے گی، جیسے دونوں میں کمی رہے گی. واضح ہے. ہاں. تو یہ لاجک سے میں نے کسی کو سمجھانے کی کوشش کیا تھا، تو اس نے یہ بولا کہ بھائی یہ تو پھر باقی نمازوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے یہ لاجک، کہ باقی نمازوں میں بھی پھر ہم ٹینشن میں ہی رہیں گے تو وہ بھی نماز نہیں ہو پائے گی، دونوں میں کمی ہو جائے گی، ایسا بولا. دو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جو لاجک ہے، یہ لاجک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے، کوئی بھی عقل سلیم اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتی ہے. میں دو باتیں بتاؤں گا آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قیامت کے دن اگر کسی کی فرض عبادت میں کہیں پر کوئی کمی ہوگی تو اسی جنس کی دوسری نفلی عبادت سے اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کی فرض عبادت میں جو کمی ہوئی ہے اس کو پورا کر دیا جائے. جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، وہ حدیث میرے سامنے ہے،
فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. یہ صرف نماز کا معاملہ نہیں ہے، دوسرے عبادات کا بھی مسئلہ ہے. اگر کسی فرض عبادت میں کمی ہے تو اسی جنس کی نفلی عبادت سے وہ کمی پوری کر دی جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی عبادتوں پر شک کرتے رہیں، یا ہم یہ مان کے بیٹھ جائیں کہ میری عبادت میں کمی ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے بے شمار جن کی نمازوں میں کمی نہیں ہوگی اور ان کو ان نفلی نمازوں کی ضرورت، فرض نمازوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی. بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے. لیکن جو ایسے لوگ ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نفلی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. ظاہر ہے ان نفلی عبادتوں کے ذریعہ ان کے درجات بلند ہوں گے، لیکن ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان لیں کہ ہماری نمازوں میں کہیں کوئی کمی ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی ہر نماز پہ ہم شک کرتے رہیں کہ ہماری نماز میں کمی ہوئی ہے، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کمی ہوگی تو ہماری وہ کمی پوری ہوگی، کمی نہیں ہوگی تو ان نوافل کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہوں گے. تو اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اپنی ہر نماز میں ہم تشویش میں رہیں اور شک کرتے رہیں کہ بھائی ہماری نماز میں کمی ہے، ہماری نماز میں کمی ہے. دوسری جانب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کو خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی ہماری عبادت میں تو کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیے ایک جو مومن ہوتا ہے، مومن خوف اور رجا دونوں کے درمیان ہوتا ہے. خوف اور رجا، خوف اس بات کا کہ کہیں میری عبادت میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری کوتاہی کی وجہ سے میری عبادت قبول نہ ہو، یہ خوف. رجا مطلب کیا؟ امید. امید اس بات کی کہ ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول کرے گا، امید ہمیں قوی ہے کہ ہماری عبادت مکمل ہوئی ہے. تو ایک مومن ان دونوں چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. بلکہ بعض سلف نے کہا ہے کہ خوف اور رجا مومن کے لیے یہ پرندے کے دو پر کی طرح سے ہیں. جس طرح پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، اسے دو پر کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ایک مومن کو خوف اور رجا دونوں کی ضرورت ہے. اگر بندے کے اندر سے خوف ختم ہو جائے گا تو لاپرواہ ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر سے امید ختم ہو جائے گی تو مایوس ہو جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اسے خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے. تو یہ حدیث اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ ہمارے اندر خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے. اگر خدا نخواستہ ہماری کسی عبادت میں کہیں پر کوئی کمی ہوئی تو ہماری نفلی عبادتیں وہاں پر کام آئیں گی. یہ پہلی بات. دوسری بات، آپ نے جو لاجک دیا کہ بھائی اس طرح سے تو نفلی عبادت میں بھی کمی ہو سکتی ہے، تو یہ لاجک بالکل غلط ہے. مان لیجئے ہم مثال کے ذریعے اس کو سمجھیں کہ ہماری جو فرض عبادت ہے کہیں پر کوئی کمی ہوئی اور 90% وہ عبادت ہوئی، 10% کمی ہوئی. اب ہم نے کوئی نفلی عبادت کیا، اس میں بھی ہم سے کہیں پر 10% کوئی کمی ہوئی، تو بھائی وہاں 90% تو ملا نا. تو 90% اس دوسرے والے 90% میں ملائیں گے تو پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل. ہاں، تو یہ لاجک بالکل غلط ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری نفلی عبادتوں کے اندر بھی کمی ہونے کا امکان موجود ہے، لیکن اس کمی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ فرض جو عبادت ہے اس کی کمی اس سے پوری نہیں ہوگی، پوری ہو جائے گی اس سے. لیکن آخری بات پھر میں یہی کہوں گا کہ اپنی عبادتوں پر شک کرنے کی دعوت یہ حدیث نہیں دیتی ہے، بلکہ یہ امکان کی دعوت دیتی ہے، یہ خوف کی دعوت دیتی ہے کہ آپ کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے. اب آپ کے اندر خود پسندی نہیں آنی چاہیے. دیکھیے جب انسان کے اندر عجب آ جاتا ہے، عجب عربی کا ایک کلمہ ہے عجب، یعنی اپنی چیزوں کو خود سے پسند کرنا کہ بھائی اب میں تو بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ
اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع بھی رکھنی چاہیے اور آپ کے اندر ایک ڈر بنا ہونا چاہیے. تو یہ حدیث اس بات کی ترجمانی کرتی ہے. اور اگر آپ زمینی حقیقت دیکھیں گے، اپنے بارے میں سوچ لیجئے، آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، کہ ہماری نمازوں میں کیا کمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ہماری نمازوں میں خشوع خضوع میں کمی ہوتی ہے، اور کئی سارے سنن ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان الرجل لا ينصرف من صلاته وما يكتب له من صلاته الا عشره او تسعه. اس طرح سے وہ حدیث لمبی حدیث ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ کے لوٹتا ہے تو اس کو اس کی نماز کا 1/10 ثواب ملتا ہے، 1/9 ملتا ہے، 1/8 ملتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آدھا ملتا ہے. تو بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہ حقیقت، زمینی ریالٹی. تو اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ کمی نفلی عبادتوں سے پوری کر دی جائے گی. اور اللہ کرے کہ ہماری نمازوں میں کوئی کمی نہ ہو تو جو نفلی عبادتیں ہیں ایسا نہیں کہ وہ ضائع ہو جائیں گی، ان عبادتوں سے ہمارے درجات بلند ہوں گے. ٹھیک ٹھیک. میرے خیال میں نا شیخ یہ کوشچن اس لیے آیا نا دماغ میں کیونکہ سوچ رہے تھے کہ یا تو 100% ہوگا یا تو ہوگا ہی نہیں نماز کے جو قبول جو وہ ہے، تو اس وجہ سے شاید یہ لاجک میں پھنس گیا تھا. دیکھیے کمی کا مطلب ہی یہ نہیں ہوتا ہے. کمی کا مطلب تو کمی ہوتا ہے نا. وہ کمی کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ زیرو ہو گیا. بالکل زیرو ہو گیا یعنی ختم ہو گیا، کمی کہاں ہوگی. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو جواب. ویری نائس ایکسپلینیشن. شکریہ شیخ نسیم اینڈ شیخ ارشد. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی آپ اپنا سوال کریں. فیضان شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں. میرے جو ماں باپ ہیں، والدین دونوں بھی ضعیف ہیں، اور امی کی جو عمر ہے وہ 59 ایئرس ہے، اور ابا کی جو عمر ہے وہ 68 ایئرس ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابا جو ہیں وہ اپنے عمر سے کہیں زیادہ ضعیف نظر آتے ہیں. ایسا چلنا پھرنا ہے ان کا آرام سے، اور نماز بھی تقریباً کھڑے ہو کر ہی پڑھتے ہیں، بیٹھ کے کبھی نہیں پڑھے، لیکن بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور پریشان بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اور ان کو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کا جو پیشاب ہے وہ اس پہ کنٹرول نہیں ہے ان کا. ان کو فوراً جیسے ہی وہ پیشاب کی حاجت ان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ فوراً ان کو باتھ روم کی اویلیبلٹی ہونا چاہیے، نہیں تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ایسی سچویشن رہنے کے باوجود بھی ہمارے امی جو ہیں وہ فورس کر رہے ہیں ان کو عمرہ پہ ساتھ لے کر جانے کے لیے. اور اب اس میں ہم جو بچے ہیں، اگر ہم ماں کی سائڈ لیں گے تو ابا ناراض ہوتے ہیں، اور اگر امی کی سائڈ لیں گے تو مطلب کسی ایک کی سائڈ لیں گے تو دوسرا ناراض ہو رہا ہے. اب میں ان کو پورا ٹیکنیکلی سمجھایا کہ ایسے جانے کے بعد ضعیف جو ہے ان کو مشکل ہوتی، جو آلریڈی جا کر ہے ان سے بھی ملاقات کروایا، ان سے بھی بتایا. وہ لوگ بھی بول رہے کہ ساتھ میں کوئی تو ایک گھر کا ایک فرد جو جوان ہو، جو آسانی سے ان کی خدمت کر سکے، ویسا کوئی اگر گیا تو زیادہ فائدے مند ہے. لیکن امی بزد ہیں کہ ابھی جلد سے جلد عمرہ کے لیے جائیں، اور دونوں اکیلے جانا چاہتے ہیں. جی میرا دیکھیے، حج اور عمرہ کے وجوب کے لیے کچھ شرطیں ہیں. کسی انسان پر حج یا عمرہ واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز نہیں پائی گئی تو وہ عبادت آپ کے اوپر واجب نہیں ہوئی. شرط کی تعریف اصولی لوگ کرتے ہیں کہ ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ الوجود ولا عدم لذاتہ. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز نہیں پائی گئی تو وہ حکم نہیں پایا جائے گا. تو حج اور عمرہ کے وجوب کے لیے کچھ شرطیں ہیں. آپ میرے ساتھ ان شرطوں کو گنیے. پہلی شرط ہے اسلام، دوسری شرط ہے عقل، تیسری شرط ہے بالغ ہونا، چوتھی شرط ہے انسان کا مستطیع ہونا، اور بھی شرطیں ہیں جو اہم شرطیں ہیں. خاص طور سے وہ شرط جس سے متعلق آپ کا سوال ہے میں اس پر آنا چاہتا ہوں. تو اس میں سے ایک شرط ہے انسان کا مستطیع ہونا. مستطیع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ استطاعت ایک تو ہوتی ہے مال کے ذریعہ سے استطاعت، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ جا سکیں، واپس آ سکیں، آپ کے پیچھے جو آپ کے اہل و عیال ہیں ان کا نان و نفقہ چھوڑ کے جائیں.
یہ مال کی استطاعت ہو گئی. اور ایک استطاعت ہوتی ہے بدن کی استطاعت, یعنی آپ کی تندرستی ایسی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں, ایسی تندرستی ہے. اگر آپ بیمار ہیں, ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ مشقت ہے سفر کرنے میں, تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. تیسری استطاعت یہ ہے کہ جو راستہ ہے مکہ تک پہنچنے کا, وہ راستہ مأمون ہونا چاہیے, پرخطر راستہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تین طرح کی استطاعتیں ہیں, یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں. یہ تینوں استطاعتیں, یعنی بدن کے ذریعہ, مال کے ذریعہ, راستے کے ذریعہ. عورت کے لیے ایک چوتھی استطاعت بھی ضروری ہے, اور وہ استطاعت ہے اس کے ساتھ کسی محرم کا ہونا. اگر محرم نہیں ہے اس کا مطلب وہ مستطیع نہیں ہے وہ عورت. اب آپ اپنے سوال کو اس سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, اور آپ کی والدہ کو یہ بات سمجھنا چاہیے. اگر آپ کے والد کی طبیعت خراب ہے, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو سخت پریشانی ہے, تو گویا کہ بدن کے ذریعہ سے ان کی استطاعت نہیں ہے. اب ان کے اوپر جا کر کے عمرہ کرنا یہ واجب نہیں ہے اگر وہ بیمار ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واجب نہیں قرار دیا, تو ان کی بیوی ان کو فورس کیسے کر سکتی ہے؟ ان کی بیوی ان کو فورس نہیں کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر وہ مستطیع ہوتے بھی, یہ بات بہت اہم ہے, اگر کوئی شوہر مستطیع ہے تو تب بھی اس کی بیوی اسے فورس کر کے حج اور عمرہ پہ نہیں لے جا سکتی, اس کی مرضی. بھائی عبادت ہے, عبادت میں کسی کا فورس تھوڑی چلے گا. ہو سکتا ہے ابھی نہ جانا چاہتا ہو, بعد میں جانا چاہے. تو اگر وہ مستطیع ہوتے تب بھی آپ کی والدہ ان کو فورس نہیں کر سکتی ہیں. آپ کے والد کی ذمہ داریوں میں, یعنی بیوی کے تئیں جو شوہر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان ذمہ داریوں میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ بیوی کو عمرہ کرانے لے جاؤ, بالکل نہیں. اگر وہ شوہر جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کو جانا چاہیے, لیکن بیوی مطالبہ نہیں کر سکتی ہے کہ مجھے عمرہ کرانے لے چلیے. تو اگر وہ مستطیع ہوتی تب بھی وہ فورس نہیں کر سکتی تھی, اور خاص طور سے جب وہ غیر مستطیع ہیں بدن کے ذریعہ سے, تب تو وہ بالکل بھی نہیں ان سے مطالبہ کر سکتی ہیں. تو یہ تو ہوا اس کا شرعی حکم. اب اس مسئلے کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرعی حکم سمجھائیے بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی, تو لہٰذا آپس میں بیٹھ کر کے کاؤنسلنگ کے ذریعہ سے, مفاہمت کے ذریعہ, آپسی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعہ سے اس مسئلے کو آپ لوگ سلجھائیے. اور اس کا خوبصورت حل یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کا کوئی بیٹا چلا جائے, آپ چلے جائیں, یا کوئی بھی ان کا بیٹا ان کے ساتھ چلا جائے جو ان کا محرم بھی ہو اور سفر میں ان کا خیال بھی رکھے. جی بے شک شیخ, لیکن ابھی میں اور میرا بھائی دو ہی ہم ان کے بیٹے ہیں, اور فی الحال ابھی جاب کے سلسلے کی وجہ سے ہم دونوں بھی نہیں جا سکتے ان کے ساتھ. میں انتظار کر رہا ہوں فیملی میں جیسے دوسرا کوئی ممبر ہو, ماموں وغیرہ یا پھر ہمارے خالہ کا لڑکا وغیرہ. میں ان کو پہلے سے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی اگر فیملی ممبر جا رہا ہے تب میں بھیجوں گا بولے تو وہ مانتے ہی نہیں, وہ مجھ سے ہی ناراض ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں, وہ اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہی. تو ایسے سچویشن کی وجہ ان کو آپ آرام سے سمجھائیے. دیکھیے بیٹا ہونے کے ناطے, شوہر ہونے کے ناطے ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ بیوی کی اطاعت کریں, شوہر پر بیوی کی اطاعت ضروری نہیں ہے نا. جبکہ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ جتنا ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے اس سے زیادہ بیوی کی اطاعت ضروری ہے. حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں ہے. شریعت میں بیوی کی اطاعت کرنا شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے, بلکہ بیوی پر شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے. لیکن آپ چونکہ ان کے بیٹے ہیں, آپ کے اوپر ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے, واجب ہے. اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے, آپ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہونے والا ہے, تو اپنی والدہ کی اطاعت کیجئے اور ان کے ساتھ چلے جائیے, اور یہ مان کے جائیے, پہلی بات تو آپ والدہ کی اطاعت کریں گے, دوسری بات آپ عمرہ کر لیں گے جو کہ اتنی بڑی عبادت ہے. تو آپ ٹائم نکال کر کے ان کو سمجھائیے کہ میں اپنا ٹائم مینیج کر رہا ہوں, جب بھی جیسے مجھے فرصت ملی انشاءاللہ میں آپ کو لے کر کے چلوں گا. تو آپ کے لیے نصیحت میری یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کو ضرور لے جائیے عمرے پر. اس میں والدہ کی فرما برداری بھی ہے, اللہ رب العالمین بھی راضی ہوگا, آپ اتنی بڑی عبادت کر لیں گے, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا. جی بے شک بے شک. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اچھا, اور ایک میرا سوال ہے وہ کریڈٹ کارڈ سے ریلیٹڈ ہے. اس سے کہ پہلے بھی لوگ سوال کیے ہیں, میں وہ ریفر کر چکا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس آلریڈی کریڈٹ کارڈ ہیں, اور میں اس کا جو بل ہوتا ہے وہ ڈیو نہیں کرتا, الحمدللہ وقت سے پہلے ادا کرتا ہوں, اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ وغیرہ نہیں دیتا.
لیکن مسئلہ یہ ہے جو ایگریمنٹ کا ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ تو رہے گا ہی، جو بینک کے اور میرے درمیان ہے وہ صرف ایک ایگریمنٹ ہے. تو اب ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ اس سے میں فائدہ تو بہت اٹھاتا ہوں. جیسا ابھی ریسنٹ میں نے ایک گاڑی خریدی تھی آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے، تو اس میں مجھے اچھا خاصا تقریباً 10,000 کے قریب اس سے فائدہ ہوا مجھے. تو ایسے ڈسکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کا کیا یہ شرعی حکم کیا بنتا ہے؟ کئی باتیں آپ نے پوچھ لی. دیکھیے کہاں سے شروع کروں؟ دیکھیے جو کریڈٹ کارڈ ہے، موجودہ وقت میں کریڈٹ کارڈ کی جو صورتحال ہے ہندوستان میں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں، وہ جائز نہیں ہے. جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ سے جو رقم آپ استعمال کرتے ہیں وہ رقم بینک کی جانب سے آپ سود لیتے قرض لیتے ہیں. کیونکہ پہلے آپ استعمال کریں گے، بعد میں اس کو آپ پے کریں گے. اس کا ایک ٹائم لائن ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں بینک کی جانب سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر اس ٹائم لائن کے اندر آپ نے پے نہیں کیا تو آپ کو اضافی رقم دینی ہوگی. اور قرض میں اگر اضافی رقم کی شرط ہے تو یہی سود ہے. کل قرض جر نفعا فہو ربا. تو اضافی رقم جو شرط ہوتی ہے یہی سود کی شرط ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ٹائم لائن ہے میں اس کو کراس نہیں کروں گا، اس سے پہلے میں پے کر دوں گا تو مجھے سود نہیں دینا پڑے گا. تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ چلو میں شراب خرید لیتا ہوں، پیوں گا نہیں، اس کو رکھ کے رہوں گا یا بعد میں پھینک دوں گا، تو کیا شراب خریدنا جائز ہوگا؟ جی نہیں. تو بھائی آپ پی تو نہیں رہے ہیں تو کیوں نہیں جائز ہوگا؟ آپ پینے والے تو نہیں ہیں، پھینکنے والے ہیں بعد میں، تو کیسے؟ ہاں، تو ایک قاعدہ ہے شریعت کے اندر کہ الدخول فی المعاملہ المحرمہ محرم. کسی حرام معاملے کے اندر داخل ہونا ہی حرام ہے. ضروری نہیں ہے کہ جب آپ اس کا ارتکاب کریں گے تب حرام ہوگا. حرام معاملے کے اندر داخل ہونا، ایگریمنٹ کرنا، رضامندی کا اظہار کرنا، یہی حرام ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ بعد میں آپ سود دیں گے تبھی وہ حرام ہوگا، وہ پہلے سے حرام ہے. اور آخری مسئلہ یہ کہ آپ نے کہا کہ میں اس سے بہت سارے فائدے حاصل کرتا ہوں. قرآن کی آیت وہ پڑھیے آپ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس میں منافع بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں نفع ہے، یہ نہیں کہا کہ اس میں فائدہ ہے، کہا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت سارے فائدے ہیں. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس سے فائدے حاصل کرتا ہوں، تو اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ شراب کے اندر، جوئے کے اندر فوائد ہیں، بہت سارے منافع ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. لیکن اس کا جو گناہ ہے اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے. تو یہ جو آپ 10-20 ہزار فائدے کی بات کر رہے ہیں اس کا گناہ اس سے بہت بڑا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، آپ دنیا کی کوئی چیز بتا دیجئے مجھے، کوئی بھی چیز ابھی یہیں پر آن دا اسپوٹ، کوئی خراب سے خراب چیز بتائیے، میں آپ کو اس چیز کے اندر فائدے بتاؤں گا. کچھ فائدے میں اس چیز کے اندر بتا دوں گا. کوئی بھی چیز آپ بتائیے دنیا کی جو سب سے گھٹیا اور خراب چیز ہو، چند فائدے میں آپ کو اس کے بتا دوں گا. تو اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں صرف خرابیاں ہیں. ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. لیکن ہماری شریعت کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر فائدہ ہے، نقصان دونوں ہے. اگر اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، تو وہ چیز حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ سود یہ نقصان دہ ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں فائدہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ سود لیتے ہو تو آپ کو ملتا ہے، اضافی رقم ملتی ہے، یہ فائدہ ہے آپ کا. لیکن اس کا جو نقصان ہے، اس کا جو گناہ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. جی بے شک. جی جزاک اللہ خیر، سمجھ گیا. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ فیضان بھائی، جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. امن، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. امن. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی شیخ، میرا سوال تھا کہ اگر مجھے کوئی جاب آفر ہوا ہے جو کہ فری لینسنگ کا ہے تو یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ فری لانسنگ میں جی بھائی بہت جنرل سوال ہے یہ، بہت جنرل کس سوال، کس اس کا کا کیا کوئی کام اس ملا کا ہے فری کوئی لانسنگ جواب میں؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، فری لینسنگ میں ایسے 2-3 کام ہے، جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ کا ہے یا پھر کوئی نہیں تو آپ ویب صرف یہ ڈیزائننگ ہے کہیں گے کہ جیسے۔ فری لانسنگ میں جاب ملا ہے تو کیسے ہم جی، بتا پائیں گے کہ حلال ہے کہ نہیں؟ آپ یہ بتائیے نا کہ کیا کام ملا ہے، کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے وہ کیا کام ملا ہے۔ ویب ڈیزائننگ ہے، اوکے جیسے آپ کا یہ i+TV کا ویب ہے، اوکے تو اگر ایسا کوئی کام ملا ہو تو۔ جی سر، دیکھیے، ویب ڈیزائننگ، ویڈیوز اگر ایڈیٹنگ۔ جواب اس کا یہ ہے، ابھی بھی سوال بہت مبہم ہے، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ کام حلال ہے شریعت کی نگاہ میں تو پھر اس کو کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس فری جی لانسنگ میں کوئی حرام کام آپ کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کوئی کام ہے تو حرام ہے وہ۔ اب اس کام جی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام کیسا ہے۔ اب کیسا ہوتا جیسے ہے نا، دیکھیے جی ویب جی سر، ڈیزائننگ کی بات ہے شیخ، تو ہاں بھائی ہاں ویب تو اچھے بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں۔ خراب بھی اب ہوتے اگر ہیں۔ اچھے آپ i+ کے لیے ویب ڈیزائن کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سے دعوت کا کام ہو رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ویب ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں کوئی حرام کام ہونے والا ہے تو ناجائز ہے۔ جی شیخ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ، نہیں لگ نہیں رہا آپ کے جی سے کہ سمجھ نہیں میں آ آ گئی، گئی، آ گئی آ نا؟ گئی اصل سمجھ میں آ گئی۔ چلیے جی، ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ امان بھائی، بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ۔ میں جو ہے اس کے بعد اگلے گیسٹ مسلم کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں مسلم۔ جی مسلم، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ہاں شیخ، میرا یہ سوال تھا کہ جی جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم من میں ہی بولے، مطلب بنا زبان بنا ہونٹ استعمال کیے، مطلب من میں سوچے یہ نام، جی، تو یہ درود شریف پڑھنے کے جیسا برابر ہوگا یا پھر اس کو زبان کا استعمال کرنا ہی ہوگا بھلے ہی وہ دھیرے سے کرے؟ یہ پہلا سوال ہے جی جی۔ دیکھیے، ذکر جو ہے کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر فی القلب، قلب دل کے اندر ذکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے ذکر باللسان، زبان کے ذریعہ سے ذکر کرنا۔ تو وہ اذکار جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کو فلاں ذکر پڑھنا ہے، فلاں ذکر کہنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، وہ فضیلت پانے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کی زبان اور ہونٹ ہلنے چاہیے، یہاں تک کہ آواز نہ بھی نکلے تب بھی زبان اور ہونٹ کو حرکت دیے بغیر یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں نے پڑھا۔ جیسے قرآن کی تلاوت پر اجر کا وعدہ کیا گیا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور ہر نیکی جو ہے والحسنۃ بعشر امثالھا۔ اب قرآن کی تلاوت پر یہ اس نیکی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی قرآن کو دیکھتا ہے اور من ہی من میں اس کو پڑھ رہا ہے، تو کیا اسے یہ اجر ملے گا؟ نہیں، یہ اجر اسے نہیں ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ذکر فی القلب کیا ہے، اور ذکر فی القلب کا جو اجر ہے وہ اسے ملے گا، لیکن ذکر باللسان کا اجر اسے نہیں ملے گا، کیونکہ عربی زبان میں قراءت یا تلاوت یا پڑھنا جب تک ہونٹ اور زبان میں حرکت نہ ہو تب تک پڑھنے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ذکر ہے، اس کو لسان، ہونٹ کے ذریعہ سے اور زبان کی حرکت کے ذریعہ سے کم اس کو ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ آواز نہ بھی نکلے تب بھی۔ اچھا بہت شکریہ شکریہ شیخ۔ شکریہ۔ ایک سوال اور تھا شیخ کہ جی جی بولیے۔ مان لیجیے میں اپنے سیل فون پر نیوز چینل دیکھ رہا ہوں، جو بالکل صحیح، مطلب جو نیوز چینل ہوتے ہیں، نیوز اینکر جو ہے وہ لیڈی ہے، نامحرم۔ ابھی اگر میں اس نیوز اینکر کو دیکھ کے اگر میں نیوز سن رہا ہوں تو یہ یہاں پر میری نظروں کی حفاظت کا جو اللہ نے آرڈر دیا ہے وہ آرڈر میرے سے مس ہو رہا ہے اس میں، یا کیا یہ حرام ہے؟ میں جائز چیز دیکھ رہا ہوں، نیوز دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نظریں اس پر پڑ ٹھیک رہی ہے، ہیں نیوز اینکر۔ ہاں
अगर आप एहतियात करें तो बेहतर है, अगर आप एहतियात कर सकते हैं तो बेहतर है आपके लिए। आप उसको क्या नाम है उसका कैमरा बंद कर, वीडियो बंद कर दीजिए, आप ऑडियो से सुनिए। और अगर ये नहीं कैमरा बंद होता है तो जितना मेरे नजर पड़ रही है वो ये मेरे आप मत देखिए उधर भाई, आप नजर दूसरी तरफ कर लीजिए, आप आवाज सुन लीजिए, खबर सुन लीजिए। नहीं शेख, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा। नहीं, मेरा जवाब भी आपके लिए सिर्फ नहीं है, जवाब सबके लिए है। हाँ। नहीं, अगर सुनिए ना, अगर कोई तो भी देख रहा है, कैमरा बंद नहीं कर रहा, तो क्या उसके नहीं, मैं इसको मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। खास तौर से अभी जो हालात हैं, न्यूज जो एंकर होती हैं, लेडी एंकर, तो जो हालात हैं जिस तरह से वो आती हैं शाशा पे स्क्रीन पे, तो वो मुनासिब नहीं है, वो जायज नहीं है। अच्छा, तो ये तो इंसान गुनाहगार होगा अगर वो देख रहा है तो। अगर वो कसदन देख रहा है तो बिल्कुल होगा। ओके, ठीक है, शुक्रिया इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है आरिफ, आप अपना सवाल करें। जी आरिफ, जल्दी से अपना सवाल करें। की आवाज़ नहीं आ रही आरिफ? ठीक है, शायद भाई नेटवर्क प्रॉब्लम में है, अनम्यूट कर रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ पा रही है। जी माजरत आरिफ भाई, मैं इसके बाद मोहम्मद को ऐड कर रहा हूँ। मोहम्मद, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल था, अगर किसी शख्स की बीवी उसके निकाह में बदकारी करे और उस शख्स को बाद में मालूम पड़े, तो क्या उस शख्स को भी वो उसकी बदकारी का गुनाह मिलेगा? और उसे बाद में उसने बदकारी का मालूम होने के बाद उसने उसे तलाक दे दी हो? जी शेख, आप एक आम लॉजिक से बताइए कि गुनाह एक आदमी कर रहा है तो उसका गुनाह दूसरे आदमी को कैसे मिलेगा? अगर उसकी बीवी ने बदकारी किया, इसका कोई अमल दखल नहीं है उसके अंदर, इसे पता भी बाद में चल रहा है, तो ये गुनहगार क्यों होगा? एक कायदा है जिसको कुरान की आयत के अंदर बयान किया गया है, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। दूसरे का बोझ कोई दूसरा नहीं उठाएगा, दूसरे के गुनाह का बोझ कोई और दूसरा नहीं उठाएगा। तो अगर उसकी बीवी गलत कर रही है तो उसका गुनाह उसके ऊपर होगा, इसके ऊपर क्यों होगा? हाँ, अगर वो देख रहा है कि मेरी बीवी गलत रास्ते पर जा रही है, वो मना नहीं कर रहा है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो अदा नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर गुनाह होगा। इसके ऊपर कौन सा गुनाह होगा? इसके ऊपर इनकारे मुनकर ना करने का गुनाह होगा, इसके ऊपर ज़िना का गुनाह नहीं होगा। इसने जो गलती किया है उस गलती का गुनाह इसके ऊपर होगा। शेख, मेरा और एक सवाल था, उसी बीवी से उसे औलाद हो और बाद में उसका डीएनए टेस्ट किया गया शेख, तो डीएनए टेस्ट में साबित हुआ है कि वो उसकी औलाद नहीं है, तो क्या उस औलाद को उसकी जायदाद में हिस्सा मिलेगा या नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो कायदे का दर्जा रखती है, उसूल बता दिया गया है हदीस में कि अल वलदु लिल फिराश व लिल आहिर अल हजर। अगर कोई औरत किसी की ज़ौजियत में है और उसकी ज़ौजियत में रहते हुए उसको कोई औलाद होती है, तो उस औलाद की निस्बत उसके शौहर की तरफ ही होगी, सिर्फ एक सूरत में नहीं होगी, सिर्फ एक सूरत में। वो सूरत ये है कि कोई आदमी अपनी बीवी पर ज़िना का इल्जाम लगाए और साथ में ये भी बोले कि इसके पेट में जो हमल है वो मेरा नहीं है, और फिर इस पर लिआन भी कर ले। अब उसके बाद उस बच्चे से वो बरी होगा, वो बच्चा उसकी तरफ मंसूब नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चे पर भी उसने लिआन किया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो डीएनए टेस्ट को हमारी शरीयत 100% उसको सबूत नहीं मानती है। और ये सब जानते हैं जो भी इसके माहिरीन हैं कि इसमें गलती का इम्कान होता है, और वो गलती किसकी जानिब से होती है? जो लोग ये टेस्ट करते हैं, इंसानी गलती होती है वो। तो बहरहाल टेस्ट की बुनियाद पर किसी बच्चे का नसब नहीं बदला जा सकता है। बच्चा जिसके घर पैदा हुआ है या जिसकी बीवी से पैदा हुआ है, बच्चा उसी की जानिब मंसूब होगा और तमाम अहकाम में उसी जानिब मंसूब होगा। जी मोहम्मद भाई। जी शेख, शुक्रिया शेख।
جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ابو مریم کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، فرمائیں۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں بچپن میں مطلب اسکول کے زمانے میں بورڈنگ اسکول میں پونے میں پڑھنے کے لیے آ گیا اپنے گھر بار چھوڑ کے، اور ابھی میں پونے میں ہی رہتا ہوں۔ اب میری شادی وادی ہو گئی، میری بچی ہے، تو میری بیوی بچوں کے ساتھ میں پونے میں رہتا ہوں، لیکن میرے ماں باپ جو ہے وہ اپنے آبائی وطن میں رہتے ہیں۔ تو جب میں ان سے ملنے کے لیے وہاں جاتا ہوں، اچھا پونے میں میرا گھر جو ہے وہ مطلب جس شہر میں رہتا ہوں وہاں میرا گھر کرائے کا ہے، لیکن میرے ماں باپ کا گھر خود کا ہے اپنے گاؤں میں، تو میں ان سے ملنے جاتا ہوں اگر تو مہینے میں ایک بار، کبھی 2 مہینے میں ایک بار، تو کیا میرے پر سفر کے احکام لاگو ہوں گے اور میں وہاں پہنچنے کے بعد بھی میں قصر کروں گا یا نہیں کروں گا؟ دیکھیے راستے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اگر وہ دور ہے تو راستے میں آپ پر سفر کا اطلاق ہوگا، آپ قصر کریں گے۔ وہاں ماں باپ کے پاس جانے کے بعد اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں کتنا رکتے ہیں۔ جی جب تک آپ وہاں پہ مقیم نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ مسافر کے حکم میں رہیں گے اور آپ قصر کریں گے۔ اب آپ کا اگلا سوال اوبیسلی یہ ہوگا کہ میں وہاں پہ کتنے دن رکوں گا تو میں مقیم کہلاؤں گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اقامت کے لیے دنوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، اقامت کا تعلق عرف سے ہے۔ آپ کے عرف میں، آپ کے سماج اور معاشرے کے عرف میں جتنا دن رکنے اور ٹھہرنے پر اقامت کا اطلاق ہوتا ہو اس کے بعد آپ مقیم کہلائیں گے۔ تو اس کا تعلق دن سے نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن 4 دن۔ جب وہاں پر یہ مان لیا جائے کہ یہ آدمی یہاں پہ مقیم ہو گیا ہے، اب آپ قصر نہیں کریں گے، لیکن جب تک آپ کو مقیم نہیں مانا جاتا ہے وہاں کے عرف میں، آپ کے عرف میں، تب تک آپ مسافر ہیں، آپ قصر کریں گے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ مقیم کا جو معاملہ رہے گا وہ میرے صرف ماں باپ کے گھر کے لیے ہی رہے گا یا میں کہیں گھومنے جاؤں یا کسی اور کہیں کے لیے، جگہ جاؤں؟ یہ جو میں نے بتایا ہے یہ تمام جگہوں کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، واضح ہے۔ جی بارک اللہ، بہت شکریہ ابو مریم بھائی، جزاک اللہ خیر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ شیخ ماہین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیمرہ بند کریں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر لوں گا۔ شیخ ماہین میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی سونے کی چیز بنوائیں، جیسے 5 تولے کی بنوانا چاہتے ہیں اور اسی دن کی قیمت کے حساب سے وہ 2 لاکھ روپیہ ہے، جی بنوانے کے لیے آرڈر دے دیے، تو جس وقت آرڈر دیے اس وقت 1 لاکھ روپے دیے، اور جب وہ تیار ہو کر وہ چیز واپس آئے گی تو اس وقت 1 لاکھ روپے دیں گے، تو کیا اس طرح جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہے، بالکل نہیں جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، کہ الذهب بالذهب یدم بیدن مثلا بمثل سواء بسواء او کما قال، کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے سے خریدا اور بیچا جا رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ برابر ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اسی مجلس میں تقابض ہونا چاہیے، یعنی ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ اب یہ جو آپ پیسے سے خرید رہی ہیں، پیسہ بھی سونے کی جنس سے ہے کیونکہ دونوں بطور قیمت استعمال ہوتے ہیں، تو پیسے سے اگر سونا خرید رہے ہیں تو ضروری ہے کہ پورا پیسہ ایک بار میں پیمنٹ کیجئے، پورا سونا ایک بار میں لیجئے۔ آپ اس کو قسطوں میں نہیں دے سکتے کہ ابھی میں نے 1 لاکھ دے دیا ہے باقی بعد میں دوں گا جب سونا لوں گا تب، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو ربا الفضل کا ربا النسیعہ کہا جاتا ہے ہماری شریعت میں، یعنی نسیعہ والا سود۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے شیخ، جی اگر ہمارے پاس 5 تولہ سونا رہا اور ہم کوئی چیز بنوانے کے لیے دیے اور وہ بننے کے بعد 6 تولہ بن گیا، 6 تولہ ہو گیا وہ، اور تو قیمت جس وقت ہم بنانے آرڈر دیے تھے اس کے حساب سے لیں گے یا پھر جس وقت بن کر ہمارے پاس واپس آئے گا اس کے حساب سے؟ میں سمجھ نہیں پایا شیخ۔
اور जैसे हमारे पास आप ये बताइए, आप कीमत जानना क्यों चाहती हैं? नहीं कीमत ज़कात नहीं निकालने शेख, के लिए? हाँ, نہیں قیمت نہیں جان رہے شیخ नहीं नहीं नहीं, जैसे अब बनवाते ना सोना ज़कात के लिए नहीं, हाँ, ये चीज जायज है या जायज नहीं है ये जानने के लिए جی 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 इस بولیے तरह بولیے اور करना ये अमल। मतलब जैसे हमारे पास 5 तोला सोना है, جی जैसे बिस्किट की शक्ल पे, और हम उसको दिए कुछ कोई सामान बनवाने के लिए, जेवर बनवाने के लिए, और जब वो बनकर हमारे पास आएगा तो वो कभी कुछ ज्यादा कमी पेशी हो जाती है, और जो 1 तोले की जो कीमत है, واضح है देखिए, आपने जी किसी सोनार को सोने की बिस्किट दिया जेवर बनाने के लिए, यहाँ पे दिमाग में बात रखिए कि यहाँ पर आप खरीद नहीं रही हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है वो खरीदारी के बारे में बताया है। यहाँ पे सोनार को सोना दे करके आप उससे जेवर बनवा रही हैं, गोया कि सोनार की हैसियत मजदूर की है। वो एक मजदूर है कि भाई ये मेरा सोना ले लो और इससे जेवर बना दो, और मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दूंगी, जो तुम्हारी मजदूरी है वो दूंगी। आपके दरमियान तय हो गया, उसने कहा मैं इस जेवर को बनाने की मजदूरी इतनी लूंगा, ये जायज है। अब वो जब बनाएगा तो जाहिर है बनाते वक्त वो कम भी हो सकता है, क्योंकि बनाने का एक प्रोसेस है, कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बनवा रही हैं, आप यहाँ पर खरीद नहीं रहे हैं। जी ٹھیک और ہے जो जायद सोना है उसकी आप कीमत दे दीजिए। जब जायद सोने अगर वो उसमें अपनी जानिब से कुछ कीमत सोना लगा रहा है तो गोया कि कुछ सोना आप खरीद भी रहे हैं, तो जब आप उसको लेने जाइए, आप उसको जब लेने जाइए तो उसकी कीमत अदा कर दीजिए। अक्सर ऐसा होता है शेख कि जब लेने जाते हैं उस वक्त की कीमत नहीं लगाते, जिस वक्त जो बनाने के लिए जो हम दिए थे उस वक्त की कीमत लगाई जाती है। नहीं, देखिए कीमत का मसला ऐसा है ना कि कीमत का मसला जो खरीदने और बेचने वाला है उसके दरमियान जिस कीमत पर इत्तेफाक हो जाए। मान लीजिए सोना आज की तारीख में 80,000 रुपए तोला है, 80,000 रुपए तोला अगर है, कोई आदमी मुझसे 90,000 रुपया तोला भी बेचे तो जायज है, अगर मैं राजी हूं तो दोनों की रजामंदी पर डिपेंड करता है। ये जरूरी थोड़ी है कि जो रेट है मैं उसी रेट में लूंगा, भाई मैं ज्यादा। अच्छा جی جی شیخ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ سسا، بہت شکریہ شیخ محترم ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہیں پر ختم کرتے ہیں اسٹریم، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہیں اپنے سوالات کی، امید کرتے ہیں آپ کو تشریفی وقت جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔